अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक मरतबा फिर दर्स कुरान की एक और नशिस्त में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने पिछली नशिस्त में सूरह निसा की आयत नंबर 104 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था, और आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 105 से लेकर इंशाअल्लाह आगे तक का बयान करेंगे, जहाँ तक अल्लाह ताला की बारगाह से इज़्न हुआ। ये जो सूरह अन-निसा की आयत नंबर 105 है, इससे पहले आपने देखा कि जिहाद के अंदर जो है और खौफ के आलम में किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, उसका अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और ये फरमाया कि नमाज से जब तुम फारिग हो जाओ तो अल्लाह का ज़िक्र जो है खड़े बैठे लेटे हर हालत के अंदर करो, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र जो है किसी वक्त के साथ मखसूस नहीं है। नमाज चूँकि मुवक्कत हैं, वक्त के साथ उनका ताल्लुक़ है और उसकी ख़ास हैत है, ख़ास कैफियत है। उस तरह ही आप जो है, हालांकि अल्लाह का जो ज़िक्र है उसकी सबसे बड़ी सूरत जो है वो नमाज है, लेकिन उसके अलावा जो औक़ात हैं उसमें क्या करें, तो उसमें अल्लाह ताला ने उमूमी ज़िक्र का हुक्म दिया कि अल्लाह का ज़िक्र करो हर हालत के अंदर। नमाज तो पढ़ ली ना, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ली, लेकिन बकिया जो औक़ात हैं उसके अंदर क्या किया जाए, उसमें भी अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। आप जिस हालत में भी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, हर हालत में आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नमाज जो है उसके टाइमिंग, उसके औक़ात जो हैं वो फ़िक्स हैं, वो भी अल्लाह का ज़िक्र है, सबसे आला ज़िक्र है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह का ज़िक्र करो हर हालत में, खड़े बैठे। ये मुख्तलिफ जो है स्टेट्स हैं इंसान की, या तो खड़ा होगा या बैठा होगा या लेटा होगा। तो मकसद ये है कि हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र करो। और ये कि नमाज जो है मुक़र्रर वक्त के ऊपर हमारे लिए फ़र्ज़ की गई है। ये सारी बातें जो हमने पीछे पढ़ ली। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, आज जो हम आयात और उसका बयान करेंगे, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून शहादत का बयान फरमाया। इस्लामी कानून शहादत, इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस, उसका जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। क्योंकि देखें, कोई भी केस होता है ना, उसका दारोमदार शहादतों पर होता है। क्योंकि जज जहाँ पर जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है वो तो चश्मदीद गवाह नहीं है ना, उसने तो कोई वाक़या होता हुआ नहीं देखा। उसकी अदालत के अंदर एक केस आता है और दो जो है, एक मुद्दई है, वो कहेगा जी मेरा जो है ये मामला है, दावेदार होता है, ठीक है ना। एक मुद्दा अलैह होता है, ठीक है, एक कंप्लेंट करने वाला होता है, एक जिसके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है। अब जो मुद्दई होता है, जो दावेदार होता है, उसको जो है दलील देनी पड़ती है, शहादत देनी पड़ती है कि भाई ये मेरा अगर केस है, ये मेरा मकसद है, तो दावा है, तो इसके ऊपर शहादतें, दलीलें जो है वो उस शख्स को देनी होंगी जो दावेदार है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर वो कहीं से मैनेज कर ले उन शहादतों को, बाहर से किसी को पैसा देकर, रिश्वत देकर, झूठी गवाहियाँ जो है वो लाकर खड़ी कर दे, और वो लोग जो है आकर गवाही दे दें कि हाँ जी हम वहाँ पर मौजूद थे और ये वक़ूआ हमने देखा है, वो तो पहले से फिर उनको पूरा ब्रेन वॉश उनको किया जाता है, उनकी पूरी जो है उनको तफसीलात बताई जाती हैं कि क्या कहना है, किस तरह से कहना है। वो फिर वकील का काम होता है, वकील पूरा जो है उनको बताता है कि भाई आपने अदालत में जाकर इस तरह से बयान देना है। वो बयान पूरा तैयार करवाया जाता है, उनको रटवाया जाता है, ताकि अगर क्रॉस क्वेश्चंस जो है वो हों तो उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कि वक़ूआ कहाँ हुआ, किस टाइम पर हुआ, क्या उधर उसका सिनारियो था। सारी चीज़ें जो है उसको रटवाई जाती हैं। उसके वो पैसे लेते हैं और वहाँ पर जाकर अदालत के अंदर खड़े हो जाते हैं। और उनकी गलत शहादत की वजह से क्या होता है कि एक जो बेचारा बेगुनाह होता है और मासूम शख्स होता है, वो फिर यानी कि उसको सज़ा हो जाती है। अदालत ने तो शहादतें देखनी है, अब वो कहाँ से शहादत लेकर आए, वो शहादतों को मैनेज नहीं कर पाता। जो कल्प्रेट होते हैं, मुजरिम होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जो रस्सागीर होते हैं, उनके लिए यानी कि बिल्कुल बाएं हाथ का उनका खेल है।
وہ ان چیزوں سے جو ہے یوز ٹو ہوتے ہیں، وہ شہادتوں کو ایزیلی مینیج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وکیل بھی ہائر کر لیتے ہیں، بعض اوقات ججز بھی خرید لیتے ہیں، ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے غریب آدمی وہ کہاں سے ان چیزوں کو مینیج کرے گا؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان رانگ اور فالس ایویڈنسز کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص جو بعض اوقات پھانسی بھی چڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے مقصد کہ بہت سارے اس کیسز ایسے ہوئے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے 20 سال کے بعد جو ہے اس کو جیل سے رہا کیا گیا کہ جناب یہ معصوم تھا، انوسینٹ تھا، بے گناہ تھا، اس کے خلاف کوئی جو ہے 20 سال اس کی زندگی کی وہ تو واپس نہیں ہو سکتے نا، وہ شخص جو ہے 20 سال جیل میں گزار کر جو ہے لائف پریزن سے بھی زیادہ آ گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے ایک واقعہ ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ واقعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو اس کا شان نزول بنا، تاکہ جو آیات ہیں اگلی آیات وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک شخص تھا جس کا نام بشیر یا تاما اس طرح کا جو ہے نام آیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک انصاری شخص تھا، یہ بنو ظفر کا ایک قبیلے کا شخص تھا، اس نے جو ہے ایک شخص رفاع نام کا انصاری شخص تھا، اس کے یہاں چوری کی، اور غلہ اناج جو تھا وہ بھی چوری کیا، کچھ اس کا اسلحہ تھا وہ چوری کیا، اور چوری کر کے جو ہے وہ جب باہر نکلا تو اس نے جو ہے چالاکی یہ کی، بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ چوری کرنے آیا تھا کہ وہ جو بوری تھی یا جو بھی اناج تھا اس کا تھوڑا سا منہ جو ہے اس نے کھول کر رکھا، اور تھوڑا تھوڑا دانہ جو ہے وہ ہر جگہ ہر دروازے کے اوپر گراتا چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سوراخ اس میں رہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے دانہ گر رہا ہے۔ لیکن جب وہ ایک یہودی تھا جس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، جب وہ اس یہودی کے گھر میں گیا، گھر کے پاس سے گزرا، تو اس نے دانہ نہیں ڈالا، وہاں پر آ کر جو جس طرح کہتے ہیں نا کھرا، وہاں پر آ کر وہ رک گیا، دانہ ادھر جو ہے اس کے دروازے کے اوپر نہیں گرا۔ اور اس نے جو ساتھ ہی وہ ایک زرہ تھی جو اس نے اسلحہ چوری کیا تھا، اس نے وہ یہودی کے گھر میں ڈال دی، اور پھر وہ لے گیا چوری کا سامان۔ اب اگلے دن جب اس چوری کا جو ہے پتہ لگا، اور ڈیفینیٹلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، جو بھی معاملہ ہوتا تھا ریاست مدینہ کے اندر فیصلے کے لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے تھے نا، کوئی اور عدالت تو نہیں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کیسز کو سنا کرتے تھے اور فیصلہ دیا کرتے تھے۔ تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، پھر تفتیش ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو ساری جو ایویڈنسز تھیں وہ اس یہودی کے خلاف جا رہی تھیں۔ اناج بھی جو ہے اس کے گھر کے سامنے آ کر رک گیا، اسلحہ بھی وہاں سے جو برآمد ہو گیا، اوپر سے یہ جو شخص تھا بشیر نامی شخص جو چور تھا، یہ اپنے قبیلے کو لے کر پہنچ گیا، اور وہاں پر جو ہے اس نے کہا کہ یہ یہودی چور ہے، تھے تو وہیں کے سارے، شور شرابہ مچ گیا کہ جی یہودی، یعنی کہ اتنے ایویڈنسز یہودی کے خلاف، اور کوئی اس کے فیور میں نہیں تھا، کوئی اس کے حق میں ایویڈنس نہیں تھا۔ اب یہودی تو بیچارہ اپنی جو ہے ڈیفینس میں کیا کہہ سکتا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میرے گھر میں جو ہے یہ چوری کا مال ڈال دیا گیا ہے، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ بہرحال ایویڈنسز اتنے جو ہے خلاف تھے، اور وہ جو قبیلے والے تھے وہ اس بشیر نامی چور کے حق میں اتنے بڑھ چڑھ کر جو ہے باتیں کر رہے تھے، اور اتنی چرب زبانی سے اپنی دلیلیں جو ہے وہ پیش کر رہے تھے کہ قریب تھا، نزدیک تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے، یعنی چور کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیتے یہودی کے خلاف۔ یعنی کہ اب یہاں پر بعض لوگ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم علمی اور یہ چیزیں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جس طرح بتایا کہ جج کا کام جو ہے وہ شہادتیں پیش کرنا نہیں ہے۔ کوئی بھی جج ہو، اگر ایون اس کو پتہ بھی ہو کہ فلاں شخص جو ہے قاتل ہے، لیکن جب وہ جج کی کرسی کے اوپر موجود ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے شہادتوں کے اوپر ہی کرے گا، چاہے وہ جانتا بھی ہو کہ سچ کون ہے اور غلط کون ہے، لیکن اس کے باوجود جج کا کام یہ ہے کہ وہ شہادتوں کو سنے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ دے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شہادتیں آ رہی تھیں اس کے حساب سے تو یہودی قصوروار تھا، گناہ گار تھا، مجرم تھا، اور جو وہ شخص تھا بشیر وہ بالکل صاف بچتا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ معاملہ اصل کیا ہے، یہودی بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور چور فلاں شخص ہے۔
تو پھر جب وحی آ گئی تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کو سزا دی۔ اب یہاں پر جو ہے پھر اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی، اب ان آیات کو آپ پڑھیں تو بالکل جو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ قانون شہادت اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ہماری، دیکھیں جتنی بھی آیات نازل ہوئی اس کا ایک خصوصی شان نزول ہوتا ہے اور ایک عمومی شان نزول ہوتا ہے۔ خصوصی شان نزول کو ایک واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی ہے، اس پر تو اس کا اطلاق ہوتا ہی ہوتا ہے ان آیات کا، لیکن یہ ایک لیسن ہے، سبق ہے، میسج ہے اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے قیامت تک، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان اصولوں کے تحت، یعنی اگر ہم جب اپنا لا آف ایویڈنس جو ہے وہ بنائیں، کوئی اسلامی ملک اپنا لا آف ایویڈنس بنائے تو وہ ان اصولوں کے تحت بنائے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے۔ یا رسول گرامی، ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو غلط ہو، جو بھی ہے حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان شہادتوں کی بنیاد پر اس یہودی کے خلاف فیصلہ دینے والے تھے، قریب تھا کہ آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو وہی اب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اللہ نے حق آپ کو دکھا دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ یہودی سچا ہے اور وہ سو کالڈ مسلم جو اسلام کے لبادے کے اندر منافق ہے، جس نے اتنی بڑی جرت کی، تو چوری خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور دوسری دیدہ دلیری اور جسارت دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یعنی کہ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کی نہ صرف وہ بلکہ پورا قبیلہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قیامت میں بھی ہوگا۔ قیامت میں مشرکین، منافقین وہ اللہ سے جھگڑیں گے، اللہ سے تنازع کریں گے، یہ وہاں پر بھی باز نہیں آئیں گے، چلنی کوئی نہیں ہوگا، تو فیصلہ جو اللہ نے جو ہے کرنا ہے وہی ہوگا۔ لیکن آپ انسان کی جرت دیکھیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی جھگڑے گا اور وہاں پر بھی آرگومنٹ کرے گا، تو یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وہ تو اللہ کا دربار ہوگا جب ساری کائنات کے انسان جو ہے ایک دربار میں، ایک میدان میں، اور وہاں کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت انسان کو کسی کی سجائی نہیں دے گی، لیکن اس وقت بھی دیکھیں، یعنی یہاں تک کہہ دیں گے کہ یہ جو نبی ہیں، رسول ہیں، انہوں نے تو ہمیں پیغام ہی نہیں دیا تھا، اے مولا ہم تجھے مانتے کیسے، تجھ پر ایمان کیسے لاتے، ہمارے پاس تو کوئی جو ہے نبی اور پیغمبر آیا ہی نہیں، کسی نے تیرا پیغام دیا ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم تک تیرا پیغام پہنچتا اور ہم تیرا پیغام نہ مانتے، ہم تجھ پر ایمان نہ لاتے، ہم تک تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کو، اب یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کی میں بات بتا رہا ہوں، جہاں سوا نیزے پر سورج ہے، وہاں پر بھی جو ہے عیاریاں اور مکاریاں چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بلائے گا، وہ نبی کہیں گے کہ مولا ہم نے تو تیرا پیغام دے دیا تھا۔ اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی عدالت ہے، اب اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم غلط ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب چونکہ وہ کیس ہو گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا میسج، انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اب یہ عدالت ہے نا، اب عدالت میں پھر ایویڈنس چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا علم اور اپنی جو کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ام الکتاب کے اندر بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو ہے شہادتوں کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے۔ تو جو لوگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کم علمی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور یہاں پر یہ بات ثابت، تو وہاں پر قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر کیوں پھر شہادتوں پر فیصلہ ہو رہا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے نا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
जानता है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा यस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तो अल्लाह तो खुद फरमा रहा है, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ये सब अल्लाह ताला की शान है ना। लेकिन वहां पर अल्लाह ताला जो है अपने इल्म और जो कुछ किताब में लिखा हुआ है उसके मुताबिक नहीं, बल्कि अंबिया को बुलाया जाएगा कि अब आप बताएं, अपनी सफाई दें, आपने पैगाम दिया था या नहीं दिया था। वो अंबिया कहेंगे कि मौला हमने तो तेरा पैगाम बिल्कुल जिस तरह तूने फरमाया उसी तरह आगे पहुंचा दिया था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों से, उनसे कुछ नहीं कह रहा, अपने नबियों से फरमाएगा कि कोई एविडेंस है, कोई शहादत है, तुम ये जो कह रहे हो क्या हमने पैगाम पहुंचा दिया था, इसके ऊपर कोई शहादत है। तो वो नबी जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बतौर गवाह, बतौर शहीद पेश करेंगे। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हालांकि वो तो सबसे आखिर में आई है, वो तो इन चीजों की चश्मदीद गवाह थी ही नहीं, हुजूर की उम्मत तो थी सबसे आखिर में। लेकिन इसके बावजूद वो नबी कहेंगे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस बात पर गवाह है। तो वो लोग कहेंगे कि हम तो इनकी गवाही नहीं मानते, ये तो थे ही नहीं, तो आए बाद में, तो इनकी गवाही जो है, तो अल्लाह पूछेगा ये जो गवाह कैसे हैं। वो कहेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, हमारे नबी ने ये बात हमें बताई थी, इस बुनियाद पर हम जो है गवाही दे रहे हैं। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में भी फैसले शहादतों और गवाही की बुनियाद पर होंगे, जहां पर झगड़ा होगा, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि ताकि आप लोगों में उस हक के मुताबिक फैसला फरमाएं जो अल्लाह ने आपको दिखाया है। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और आप कभी बददियानत लोगों की तरफदारी में बहस करने वाले ना बने। अब ये उसूल हमें मिला यहां से। पहला उसूल क्या मिला कि जो आपके पास यानी कि किताब का इल्म है, फैसला उस किताब के मुताबिक जो है होना चाहिए। दूसरा ये कि जो बददियानत लोग हैं, अगर पता लग जाए कि ये पार्टी बददियानत है, ये डिसऑनेस्ट है, ये खाइन है, ये झूठे हैं, ये बातिल पर हैं, तो उनकी तरफदारी फिर किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। यानी इंसान का कैरेक्टर यह होना चाहिए कि हमेशा हक का साथ दे, सच का साथ दे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें ये उसूल मिल रहे हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डेफिनेटली जो शहादतें थी वो उस तरफ जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शहादतों की बुनियाद पर, अगर जिस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक इंसान हूं, तुम में से बाज लोग जो है बहुत ज्यादा चर्ब ज़बानी करके अपनी दलील को, अपनी हुज्जत को इस तरीके से जो है वो पेश करते हैं कि फैसला मुझसे अपने हक में करवा लेते हैं, और एक शख्स जो है जो यानी कि मासूम हो उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। आपने फरमाया ये आग है, ये फैसला क्या है, ये आग है, जो चाहे इसे ले ले, जो चाहे ना ले। क्योंकि उमूमी तौर पर तो फैसले जो है शहादतों की बुनियाद पर ही होंगे ना। तो जब शहादत झूठी आ जाएगी, उसकी तहकीक ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद जो है वही शहादत हो मौजूद, तो फिर फैसला तो उसके मुताबिक करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है एक जो गुनाहगार वो जो है वो सजा पा जाए। इसलिए जोर किस पर दिया है, कानून शहादत के ऊपर, कि माशरे में रहने वाले लोगों के अखलाक इतने बुलंद हों। आगे आएगा फिर वो जो है, चाहे आपको अपने खिलाफ शहादत देनी पड़े, अपने वालिदैन के खिलाफ देनी पड़े, अदब अपनी जगह है, एहतराम अपनी जगह है, उनका मकाम और मर्तबा अपनी जगह है, उनकी खिदमत गुजारी अपनी जगह है। लेकिन अगर वालिदैन भी गलत हैं,
اور آپ کو گواہی دینی پڑے اپنے والدین کے خلاف بھی، تو پھر گواہی دینی پڑے گی. اپنے خلاف بھی اگر آپ کو گواہی دینی پڑے تو آپ کو حق کا جو ہے ساتھ دینے کا آپ کے اندر جذبہ اتنا یعنی کہ بلند ہونا چاہیے کہ بے شک جو انسان کہے کہ میرے خلاف ہی میری شہادت جاتی ہے لیکن میں دوں گا. آپ کا بھائی ہے، آپ بھتیجا ہے. ہمارے یہاں یہ کریکٹر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار جو بھی یہ ہے تو اپنی برادری کا نا، جو بھی یہ ہے تو اپنے خاندان کا، جو بھی یہ ہے تو میرا بھائی. اب میں بھائی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، اب میں بھائی کے خلاف گواہی دوں، میرا بھائی پھانسی چڑھ جائے، میرے بھائی کو سزا ہو جائے، لعنت ہے میرے اوپر، یعنی اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، دین اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، چاہے آپ کی اپنی گردن ماری جائے، چاہے آپ کا اپنا نقصان ہو جائے، لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جن قوموں کے اندر یہ کریکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے ان کے اوپر چور، ڈاکو، لٹیرے، رسا گیر، بدماش، کرپٹ حکمران جو ہے حکمرانی کر سکتے ہیں؟ ایسی قوم کے اوپر کرپٹ حکمران حکمرانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. دیکھو انسان فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن بجوہر واحد مرتین، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. آپ اپنے حکمرانوں کو باریوں پر باریاں دیے جا رہے ہیں. وہ آپ کے ملک کے اساسوں کو، خزانوں کو لوٹے جا رہے ہیں، اپنی ایمپائرز کھڑی کرتے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کا جو ہے خون چوس رہے ہیں، ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں، آپ کے وسائل کو ہڑپ کر رہے ہیں. 1 مرتبہ دیکھ لیا، 2 مرتبہ دیکھ لیا، سال سے 70 سال ہو گئے ہیں. ہم اسی طریقے سے جو ہے جیے فلاں جیے فلاں جیے، کوئی مرتا ہی نہیں ہے. جو مر گئے وہ بھی جو ہے زندہ ہے، تو زندوں کا تو عالم ہی کیا ہے. یہ کریکٹر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ کبھی بددیانت لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنیں. حق اور باطل میں جو ہے فرق ہونا چاہیے. آپ تو حق کے جو ہے پیامبر ہیں، آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں. یہ نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جان بوجھ کر کوئی بددیانت لوگوں کی طرفداری فرما رہے تھے. وہ تو حالات میں نے آپ کو پہلے سیناریو بتا دیا ہے کہ ایویڈنسز اس طرح کی تھیں کہ وہ یعنی اس یہود کے خلاف جا رہی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودی کے حق میں، یعنی آپ کی بارگاہ کے اندر یہ عدالت کا کریکٹر ہونا چاہیے، حاکم کا کریکٹر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی بھی دین مذہب سے یعنی کہ تعلق ہو کسی کا، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، جو بھی ہو، جب عدالت کے اندر فیصلہ آ گیا، کیس آ گیا، تو اس وقت وہ بطور ایک جو ہے کمپلینٹ کرنے والے کے وہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان کے طور پر کھڑا ہوا ہے. تو آپ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے تو جج اگر خود مسلمان ہے تو وہ مسلمان کی طرف جو ٹلٹ کر لے، اس کی طرف اس کا جھکاؤ اور میلان ہو. نہیں، آپ نے حق اور سچ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دینا ہے، چاہے وہ فیصلہ مسلمان کے خلاف ہو، جس کے بھی خلاف ہو. یہودی ہے اس کے حق میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، حق کا بول بالا ہونا چاہیے، فیصلہ چاہے کسی کے بھی خلاف ہوتا ہو. پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں. یعنی یہ تو ایک جو ہے ان شہادتوں کی وجہ سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا رجحان اور میلان جو ہے اس پارٹی کی طرف ہو رہا تھا جو چور پارٹی تھی، جس نے چوری کی تھی، لیکن وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی حجت اور دلیل کی وجہ سے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرف قائل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ رب العزت اب یہ ایک تھوڑی سی جو ہے ڈیفینیٹلی ایک نبی کی شان اس سے تھوڑی سی جو ہے اس کے اوپر وہ آتی ہے. حالانکہ اس میں آپ کا کوئی یعنی کہ عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، کوئی آپ کا اس کا جو ہے کوئی نیت نہیں ہے، یہ تو شہادتوں کی وجہ سے وہ تھا. لیکن اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ،
اللہ سے استغفار جو ہے بخشش طلب کریں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے ہر روز 70-100 مرتبہ جو ہے استغفار فرمایا کرتے تھے. استغفار صرف گناہ پر نہیں ہوتی بھئی اللہ سے آپ جو ہے مغفرت طلب کر رہے ہیں, بخشش طلب کر رہے ہیں, تو آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں. آپ گناہ پر نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس پر کیا ہوگا, آپ کے درجات مزید بلند ہوں گے. اگر گناہگار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اور اگر کسی نے گناہ نہیں کیا پھر بھی استغفار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے درجات کو بلند فرما دے گا. تو استغفار جو ہے وہ ہر حالت میں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی فرما رہا ہے کہ استغفار کیجئے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر تھے یا گناہ پر تھے, نعوذ باللہ الیاذ باللہ. آپ یعنی تو اللہ نے آپ کی عصمت کی حفاظت فرمائی, آپ کے فیصلوں کی حفاظت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے زندگی کی حفاظت فرمائی, آپ کی سیرت کی حفاظت فرمائی. اسی لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب نمونہ تو اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر جو ہے نبیوں سے گناہ بھی سرزد ہوں اور اچھی باتیں بھی ہوں اور غلط باتیں بھی ہوں تو پھر تو ملا جلا اسوہ ہوگا نا. تو جب فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی فالو کیا جائے گا, وہ بھی فالو کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی سیرت میں, اپنے نبیوں کے اسوہ میں ایسی باتیں رکھی ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے فالو کرنا تھا. ان کی اطاعت واجب ہے, انکنڈیشنل واجب ہے. یعنی جو چیز بھی جو ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. کیا کچھ تو چیزیں نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا, ان کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن ایک جو عمومی زندگی تھی, جو سیرت تھی, اس سیرت کے ہر گوشے ہر پہلو کو آپ اپنا سکتے ہیں. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے. اب یہ بھی آپ کی سنت ہے جی, سنت تو بن گئی نا کہ پے در پہ روزے رکھنے وداؤٹ اینی بریک جو ہے, روزے پر روزہ, روزے پر روزہ. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی یوم وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے. اب کچھ دنوں بعد جو ہے ان پر نقاہت, کمزوری, ویکنیس جو ہے طاری ہو گئی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور پوچھا تو انہوں نے کہا حضور ہم تو آپ کی پیروی میں, آپ کی سنت کی اتباع میں صوم وصال رکھ رہے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اللہ یطعمنی و یسقینی, اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وہ اپنے دیدار سے جب مشرف فرماتا ہے تو بس وہ ساری بھوک پیاس کی جو ہے, ضروری نہیں کہ بھوک جو ہے کھانا کھانے سے مٹے یا پیاس جو ہے پانی پینے سے مٹے. اللہ تعالیٰ جب اپنی جو ہے شراب دید عطا فرماتا ہے تو اس سے بھوک پیاس سب مٹ جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص میں سے تھی. اب وہ صوم وصال کے روزے رکھنا ہم پر لازمی نہیں ہے. ویسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے, جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤدی, میرے بھائی داؤد کا جو روزہ ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ کس طرح سے رکھتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناغا کرتے تھے, یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے بہت اچھا طریقہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں آپ, یہ جو قرآن کی وہ آیت ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ بہت سے لوگ قرآن جو ہے پڑھ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. اب یہ اس قسم کی آیات آتی ہے نا تو اس کے اندر ایمان پر بڑی جناب تلوار چلتی ہے, بڑا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ایسے موقع سے بچ کر نکلنا اور صحیح جو ہے قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا اور صحیح اس کی تفسیر کرنا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا ادب بھی رہے اور دین بھی سمجھ میں آ جائے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ادھر یا ادھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے امتیوں کو تعلیم حضور کے ذریعے سے ہی دینی تھی نا، حضور کے واسطے سے دینی تھی. حضور ایک میڈیم تھے، تو جو کچھ بھی ہونا تھا ان کے ذریعے سے ہی ہونا تھا. تو اس لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واسطہ تھے، وسیلہ تھے. اب یہ بھی جو ہوا، اب یہ جو اصول آ رہے ہیں، یہ اصول ہمیں کیسے پتہ لگتے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا اور اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یعنی کہ گواہیوں کی وجہ سے اس طرف نہ ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل نہ فرماتا. نہ نازل فرماتا تو یہ اصول ہمیں نہ ملتے. تو یہ ایک الوہی بندوبست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری روشنی کے لیے فرما دیا. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اب اصول آپ کو مل گیا کہ بددیانت شخص کی طرفداری نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو. حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، غلط راستے پر نہ چلنا ہے، نہ جو چل رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. یہ چیز. پھر اللہ رب العزت نے دوسرا اصول فرمایا، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے ان کے دفاع میں نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ جو لوگ تھے، وہ قبیلے والے بھی اور وہ شخص سب وہ جانتے تھے نا، چور نہیں جانتا میں نے چوری کی ہے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح وہ ثابت، دیکھو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ سارے جو ہے کوئی انبیاء ہی معصوم ہے نا. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محفوظ فرمایا، اولیاء کرام کو محفوظ فرمایا، لیکن غلطی کا امکان ہے. صحابہ کرام سے جو ہے گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب ہوا، لیکن انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا. آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ سچے مومن تھے نا، دل سے ایمان لے کر آئے تھے. غلطی ہو گئی، آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعتراف کر لیا کہ حضور ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں پاک فرما دے، اس دنیا میں ہی ہمیں پاک اور صاف فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سنسار بھی فرمایا، ٹھیک ہے نا، اور شراب پینے پر جو ہے کوڑے بھی لگوائے، حد بھی جاری ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر کوئی گناہ کر لے، غلطی کر لے، تو اس پر پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر جس کے حق میں اس نے جو ہے زیادتی کی ہے اس شخص سے بھی معافی مانگے. نہ کہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، انہی کی بارگاہ میں آ کر اپنی چرب زبانی اور اپنی حجت بازی کے ذریعے سے فیصلہ ان جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر اپنے حق میں لینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ تو خود اپنی جانوں سے دھوکہ کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف سے جو ہے ان کا دفاع نہ کریں، ان کی طرف سے جو ہے کوئی بحث نہ کریں. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ جو ہے ایسے کسی شخص کو پسند نہیں فرماتا، من کان خوانا اثیما، جو بڑا بددیانت ہو اور بدکار. تو جو بددیانت ہے، جو بدکار ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا. اللہ یہ کہ وہ شخص جو ہے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بددیانتی پر اور بدکاری پر اصرار کرتا رہے، ڈٹا رہے اور مستقل اس کو کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا. پھر فرمایا یستخفون من الناس، اللہ اکبر، وہ لوگوں سے اپنی دغا بازی کو چھپاتے ہیں شرماتے ہوئے. دیکھیں نا، ہم بھی ایسے کوشش کرتے ہیں نا دنیا کو پتہ نہ لگے، دنیا کو پتہ نہ لگے، تو اللہ نہیں دیکھ رہا. اب یہ بات اللہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، یعنی لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغا بازی کو وہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ سے نہیں شرماتے. لوگوں سے شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں شراب پی رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں. تم لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اللہ سے نہیں شرماتے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، درا حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ شخص چوری کر رہا تھا، کیا اس وقت اللہ اس کے ساتھ نہیں تھا؟ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نظر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ہر وقت اس کے بندے اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں.
ایک لمحہ بھی جو ہے کوئی شخص اور مخلوق میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی نگاہ سے غافل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرم کرو. تم لوگوں سے شرماتے ہو, تم لوگوں سے اپنی دغا بازیوں کو, اپنے گناہوں کو, اپنی بدکاریوں کو, اپنی چوریوں کو چھپاتے ہو. تم کرپشن کا مال جو ہے لوگوں سے چھپاتے ہو کہ والیوم 10 جو ہے وہ نہ کھل جائے, فلاں نہ ہو جائے. اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کو نہیں معلوم تمہارے کتنے محلات اور کتنے کتنے فلیٹس کہاں کہاں کس کس جگہ موجود ہیں, کون کون سی آف شور کمپنیاں تم نے جو بنائی ہوئی ہیں, کہاں کہاں چوری کا مال تم نے چھپایا ہوا ہے جی. اللہ کو نہیں معلوم. لیکن مرنا بھول گئے, قبر بھول گئے, اپنی قبر گندی کر رہے ہیں, آخرت برباد کر رہے ہیں, جہنم کا مال اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. اس مال کو اللہ تعالیٰ پگھلا پگھلا کر ان کے ماتھوں پر, ان کے جو ہے پیشانیوں پر, ان کے سینوں پر, ان کی پیٹھوں پر چپکائے گا, اس سے سزا دے گا ان کو. فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. مر جانا ہے ایک دن, کتنا کماؤ گے؟ کوئی تو دن ایسا ہو جب انسان کہے کہ انف از انف, ٹھیک ہے بہت میں نے جو ہے غلطیاں کرنی. کوئی تو ایسا یو ٹرن ہو. یو ٹرن ہمیشہ برا نہیں ہوتا. یو ٹرن جو ہے اگر گناہوں سے یو ٹرن ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے, ہر شخص کو کرنا چاہیے. گناہ کی سمت جا رہے تھے نا تو وہاں سے مڑ آئے, تو جب مڑے تو پھر نیکی کے راستے پر چل پڑے نا. تو ایسا یو ٹرن اللہ تعالیٰ جو ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یہ یو ٹرن نہیں ہے نا جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیسا یو ٹرن ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَهُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ, جب وہ رات کو, یہ منافق جب رات کو کسی ایسی بات سے متعلق مشورہ کرتے ہیں, چھپ جاتے ہیں رات کو, جو چھپ کر مشورہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی, وہ تمہاری جو خفیہ سازشیں ہوتی ہیں, خفیہ باتیں ہوتی ہیں, خفیہ پلان اور منصوبے ہوتے ہیں, تم جب باتیں کر رہے ہوتے ہو, مشورے کر رہے ہوتے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں, اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز, ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے, سماعت سے, بصارت سے باہر نہیں ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, خبردار تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے. جب ہم کسی کی طرفداری کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں ہی جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ فرما رہا ہے کہ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ بتاؤ پھر کون ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا. دنیا میں تو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, دنیا میں تو تم نے ان کا ساتھ دے دیا, جھوٹی گواہیاں بھی دے دی, اپنی جو ہے بھائی ہونا بھی نبھا دیا, بیٹا ہونا بھی نبھا دیا, رشتہ بھی نبھا دیا, یہ سارا کچھ کر دیا. کل قیامت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قترۃ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ. کدھر جاؤ گے؟ وہاں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی ہوگی. تو آج تم دنیا کے اندر ان کا ساتھ دے رہے ہو, کل حوصلہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا, اس جھوٹ کا ساتھ دینے کا. کیونکہ جب ساتھ ادھر بھی دو گے تو پھر جہاں وہ جائے گا پھر اس شخص کو بھی ادھر ہی جانا پڑے گا نا, پھر کھڑے ہونا وہاں پر. آج جو نعرے لگاتے ہیں نا اپنے لیڈروں کے پیچھے, جھوٹے لیڈروں کے پیچھے, کرپٹ اور خائن لیڈروں کے پیچھے, قوم کا مال لوٹنے والے اور کھانے والے اور قوم کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے والے اور ملک کو جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبانے والے, جب ان سے جو ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر
ملک کا جو ہے خزانہ اس کی بابت پوچھا جائے گا. جو انہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہے, ضعیفوں کا مال کھایا ہے, محتاجوں کا مال کھایا ہے, معذوروں کا مال کھایا ہے. آج ایک معذور جو ہے وہ اپنی معذوری کے باوجود وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے. اس کو گھر بیٹھ کر جو ہے کھانا ملنا چاہیے تھا. ایک بوڑھا شخص 80 سال کا جو ہے وہ محنت مزدوری, کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اگر وہ نہیں کمائے گا تو کس طرح سے زندگی گزارے گا. اس کو گھر بیٹھ کر عزت کی روٹی جو ہے دینا حکومت کا کام تھا. اس کو گھر بیٹھ کر ملنی چاہیے تھی. ایک بیوہ کو گھر بیٹھ کر جو ہے عزت کے ساتھ اس کو روٹی ملنی چاہیے تھی. کیسے ملے؟ خزانے تو خالی ہیں, خزانے تو تم نے لوٹ کر کھا لیے ہیں. تمہارا پیٹ بھرے گا تو کسی کو کچھ ملے گا. جب تمہارے پیٹ بھریں گے تو غریبوں کے پیٹ بھریں گے نا. تمہارا پیٹ ہی نہیں بھرتا, تمہارا لالچ ہی ختم نہیں ہوتا, تمہاری نگاہیں سیر نہیں ہوتی. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مال کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک وادی سونے سے بھری ہوئی دے دی جائے تو وہ 2 وادیوں کی خواہش کرے گا, اور اگر 2 وادیاں سونے سے بھر کر دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں, اس کا منہ, اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امن یکون علیہم وکیلا, پھر کون ہے جو اس دن بھی ان پر وکیل ہوگا. کون وکیل ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا ان کے حق میں؟ وکیل کون ہوتا ہے؟ جو وکالت کرے, طرفداری کرے, جو اس کے لیے لڑے جھگڑے. تو قیامت کے دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس جھوٹ کا ساتھ کون دے گا؟ اس جھوٹ کے لیے کون لڑے گا؟ اس کی طرفداری کون کرے گا؟ تو جب وہاں نہیں کر سکتے تو یہاں بھی باز آ جاؤ. دنیا کے اندر بھی جھوٹ کا ساتھ دینا چھوڑ دو, حق کا ساتھ دو. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا سافٹ ہے, بڑا کائنڈ ہے, بڑا مرسیفل ہے, بڑا کمپیشنیٹ ہے کہ ساری باتیں ہونے کے باوجود پھر اینڈ اللہ تعالیٰ, جتنے بھی آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں, ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. پھر رحمت کا دروازہ, امید کا دروازہ, بخشش کا دروازہ, مغفرت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. استثناء فرماتا ہے کہ اب بھی وقت ہے, سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ, ظلم کے راستے کو, بدی کے راستے کو, بے حیائی کے راستے کو چھوڑ کر نیک راستے کے اوپر آ جاؤ. یہ میں نے تمہارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے. بخشش اور مغفرت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو یہ دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک موت جو ہے یہاں تک غرغرے تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ دن میں 100 مرتبہ مجھ سے توبہ کرے. اور 100 مرتبہ توبہ کب کرے گا؟ جب وہ 100 مرتبہ توبہ توڑے گا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر بندہ جو ہے 100 مرتبہ گناہ کر کے 100 مرتبہ ایک دن کے اندر مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. لیکن اس ارادے سے نہیں کہ میں نے پھر گناہ کرنا ہے. یعنی جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت تو اس کا ارادہ یعنی کہ یہی تھا کہ وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو نیت ہے تو اللہ جانتا ہے نا. اگر کوئی نیت میں ہیر پھیر ہوگا تو پھر اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. تو جس وقت وہ توبہ کر رہا تھا اس نے سچی ہی توبہ کی تھی, وہ نادم ہی تھا, وہ شرمندہ تھا. اس نے یہی عہد کیا تھا کہ مولا یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن پھر اس سے وہ کام ہو گیا. کمزور ہے انسان, کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر 100 مرتبہ بھی جو ہے توبہ کر کے توبہ توڑ کر پھر توبہ کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. اب وہی جو ہے اللہ تعالیٰ راستے ہمیں بتا رہا ہے تاکہ امید ختم نہ ہو. کیونکہ جب امید کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, توبہ کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے جہنم میں تو جانا ہی ہے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ اب کچھ نہیں ہے, توبہ تمہارے لیے, توبہ کا دروازہ بند ہے, امید کا دروازہ, رحمت کا دروازہ, بخشش و مغفرت کا دروازہ بند ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جب جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر جی بھر کے گناہ تو کر لوں نا, پھر میں یہ بھی کروں گا. تو اگر امید کا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو انسان پھر گناہ پر اور زیادہ ہٹ دھرم اور یعنی کہ بزد ہو جاتا ہے.
تو اللہ نے انسان کو اس سے بچانے کے لیے امید کا، توبہ کا، رحمت کا، بخشش و مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھول رکھا ہے کہ جب بھی انسان گناہ کر کے اگر کبھی اس کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ یار بہت ہو گیا، میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں، آخر میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا، اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا۔ تو وہ ڈر، وہ خوف انسان کے دل میں کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس کے من کی، دل کی کایا پلٹ سکتی ہے، کبھی بھی وہ گناہوں سے رجوع کر سکتا ہے، توبۃ النصوح کی طرف اس کے قدم بڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بند نہیں کرتا بندے کے لیے، وہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اور حدیث میں بتا دیا کہ جب تک جو ہے انسان کی موت غرغرے تک جو ہے وہ نہیں پہنچتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب وہ توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے۔ اب دیکھیں کتنا کہ گناہ کبھی اور اپنی جانوں پر ظلم بھی کر بیٹھا، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان پائے گا۔ یعنی جب بھی تم گناہوں سے منہ موڑو گے اور رحمان کی طرف منہ کرو گے، تم اپنے رب کو بخشنے والا، مہربان پاؤ گے۔ وہ تم سے منہ نہیں موڑتا، تم اس سے منہ موڑتے ہو۔ ہم رب کو پیٹ دکھاتے ہیں، ہم رب سے دور بھاگتے ہیں، رب ہم سے دور نہیں بھاگ رہا۔ رب کی رحمتیں تو ہاتھ پھیلائے، بازو پھیلائے، اس طرح سے منتظر ہے۔ اور رب تو فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم توبہ کر کے، نادم ہو کر، شرمندگی اختیار کر کے میری بارگاہ کی طرف آؤ تو صحیح، رجوع تو کرو، مجھے تم غفور بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے، تواب بھی پاؤ گے، اور میری رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ یہ ہے ہمارا رب اللہ۔ پھر فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو شخص جو ہے کوئی گناہ کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بس وہ اپنی ہی جان پر عائد کر رہا ہے اس کا وبال، کسی اور پر نہیں۔ میں جو گناہ کروں گا اس کا وبال میرے بیٹے پر نہیں ہوگا، بیٹا کرے گا مجھ پر نہیں ہوگا، میں کروں گا میرے بھائی پر نہیں ہوگا، بھائی کرے گا مجھ پر نہیں ہوگا۔ سمجھے نا؟ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، باپ نے اپنی جگہ دینا ہے، بیٹے نے اپنی جگہ دینا ہے۔ اس لیے نیکی میں آپ اپنے باپ کے ساتھ چلیں، اپنے بھائی کے ساتھ چلیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ چلیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ چلیں۔ جب وہ نیکی کے راستے پر لے کر چل رہے ہوں، اگر وہ گناہ کے راستے پر لے کر چلنے والے ہوں، آپ کہیں میرا آپ کا یہیں تک ساتھ تھا، میرا آپ کا یہیں تک ساتھ تھا، میں اس راستے پر جو ہے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میرا دین، میرا ایمان، میری شریعت، میرا رب، میرا رسول مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس راستے پر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کا، تقوی کا کام ہو، دوڑ کر جائیں ساتھ، توڑ تک جو ہے اس کام کو پہنچائیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی گناہ کے کام کے لیے آپ کو بلائے کہ سوری سر، میری لیمٹس ہیں، اللہ نے میرے لیے یہ باؤنڈریز، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری حدود ہیں، یہ حلال و حرام کی، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی، یہ سب جو ہے میں نے حدود قائم کر دی ہیں، اس کے اندر رہ کر تم نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کو توڑنا مت، اگر اس کو توڑو گے تو ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ کیا؟ ظلم کرنے والے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
آپ نے فرمایا کہ گناہ کرنے والے کا بوجھ اس کے اپنے کندھوں پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کسی کے گناہ کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ہر شخص جس نے اگر نیک اعمال کیے تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور برے اعمال کیے تو اس کو اس کا عذاب ملے گا۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال عائد کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، جس طرح یہ لگائی تھی چوری کی، ٹھیک ہے نا، کہ گناہ جو ہے اس بشیر نامی آدمی نے کیا اور الزام جو یہودی پر لگا دیا۔ اگر یہ وحی نہ آتی تو وہ یہودیوں کو تو چوری کی سزا مل جانی تھی۔ جی فرمایا کہ جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا ہے۔ تو اتنی اگر گناہ کیا ہے تو اس کو اٹھانے کی ہمت اور جرت بھی ہونی چاہیے۔ اگر جو ہے اللہ عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے، لیکن اگر کبھی وہ پردہ کھل جائے، فاش ہو جائے، تو کسی اور کو جو ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مالک نے جو ہے گناہ کیا اور جب جو ہے وہ پھنسا تو اس نے جو ہے اپنے ملازم کو اس کا نام دے دیا، ڈرائیور کا نام دے دیا۔ اپنا گناہ، اپنی خطا، اپنا گناہ، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بے گناہ کے کھاتے میں ڈال دیا تو یہ ایک بہت بڑا بہتان اور کھلا جو ہے گناہ کا بوجھ تم نے اٹھا لیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اب یہ آپ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ میرا فضل ہے، وقت کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب عصمت انبیاء یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی یعنی کہ حفاظت فرماتا ہے، ان کے فیصلوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان کو ایسی چیزوں سے یعنی قبل اس کے کہ وہ اس کا ارتکاب کریں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو یہ جو دغاباز ہیں، یہ چور، یہ لٹیرے، لفنگے ہیں، ان میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے۔ ان کا تو یعنی کہ اپنی چرب زبانی سے، اپنی دلیلوں سے، اپنی حجتوں سے، اپنی جھوٹی جو شہادتوں سے، یہ تو بس یعنی کہ اس بات کے درپے تھے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو بہکا دیں، لیکن یہ آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے فریب سے بچا لیا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کو کیا بہکاتے جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو اپنے نبی کی حفاظت جو ہے فرما دے گا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بہکاوے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کا تو وہ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ اے محبوب، آپ کا تو وہ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے میدان جنگ میں بھی حفاظت فرمائی، منافقوں سے بھی حفاظت فرمائی، اور اس طرح کے دغا بازوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اور جس کا جاننا آپ کے لیے لازمی تھا، ضروری تھا، چاہے اس علم کا تعلق ماکان سے یعنی پاسٹ سے تھا، پریزنٹ سے تھا، یا قیامت تک فیوچر سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے ذہن میں رکھ لیں عقیدے کے لیے کہ
یہ سب مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے کہ عالم الغیب وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا؟ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا۔ عالم الغیب یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا علم ایسے ہو کہ پہلے اس کے علم میں یہ چیز نہیں تھی اب آ گئی ہے۔ اس کا علم جو ہے گھٹنے بڑھنے سے بھی پاک ہے، گھٹنے بڑھنے سے بھی پاک ہے، اس کا علم مکمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ مخلوق کا علم چاہے وہ انبیاء ہوں، رسولان اعظام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، علماء کرام ہوں، مشائخ اعظام ہوں، جو بھی ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم عطا فرمایا وہ رب نے عطا فرمایا۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کا علم ذاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا ہے، خبر دینے والا، وہ خبر آتی کہاں سے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس اللہ ہے۔ اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علیم حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے کلام کرتا ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی حجاب کے پیچھے سے کرتا ہے، کبھی جو ہے مختلف اس کی صورتیں ہیں، جرس کی صورت میں ہوتا ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں وحی کی، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف انداز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو علم عطا فرماتا ہے انبیاء کو، رسولان اعظام کو، وہ وحی کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، بلکہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب کی نسبت جو ہے نبی رسول کی طرف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مطلع علی الغیب مانتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع علی الغیب ہیں، کہ ان کو غیب پر مطلع کیا گیا ہے، انفارم کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، مفسرین نے لکھا کہ البیان میں ما کان بھی شامل ہے وما یکون بھی شامل ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، قرآن کے اندر سابقہ جو خبریں بھی ہیں اور قیامت تک کی خبریں بھی ہیں، اور احادیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سلونی عما شئتم، پوچھو کیا پوچھتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کسی نے اگر اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، اگر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اس کا نسب جو ہے ٹھیک نہیں ہے، کسی نے اگر اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ یہ تو ایک چھپی ہوئی بات ہے نا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں نماز پڑھاتے تھے، ممبر پر تشریف لے جاتے تھے، پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر نماز پڑھاتے تھے، پھر جو ہے ممبر پر تشریف لے جاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کا ذکر اس طرح سے فرما دیا کہ ایک پرندہ بھی اگر آسمان کے اوپر ہمیں اڑتا ہوا نظر آتا تھا تو ہم اس کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس نے اس کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، جس نے زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ بڑا عالم تھا، جس نے کم یاد رکھا وہ اپنے حساب سے۔ اب بس ہے تو فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، ما عموم کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ عربی زبان میں ما، لفظ ما عموم کے لیے آتا ہے، اس میں جو جنرلٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اسپیسیفک نہیں ہے کہ اتنا علم عطا فرمایا۔ ما علمك whatever you did not know، ان سب کا علم اللہ نے آپ کو جو ہے عطا فرما دیا۔ ویسے تو اس کا شان نزول پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے وہ واقعہ بھی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور کی نبوت اور رسالت کے لیے جتنا علم ما کان وما یکون کا ضروری تھا وہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ اب کتنا تھا ضروری، کتنا عطا فرمایا، اب اس میں بحث کیا کرنی، اور کون بحث کر سکتا ہے،
کوئی آپ کے پاس جو بیرومیٹر ہے کہ آپ اس کو ناپ سکیں؟ سمپل از دیٹ کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اس کی کسی صفت کے ساتھ مخلوق کی صفت کا مقابلہ نہیں ہے. It is wrong to compare, the creature of Allah subhanahu wa ta'ala with Allah. ٹھیک ہے نا؟ کمپیریزن ہوتا ہے جو ایک جیسے ہوں، ایک جنس میں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ، انبیاء بھی جو ہے بشر تو تھے نا، ہم بھی بشر ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق ہے، اس میں جنات بھی ہیں اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں. مخلوق کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے پیدا فرمایا ہی نہیں ہے. اسی لیے حضور جو ہے صحابہ سے فرما رہے ہیں کون میری مثل ہے؟ تم میں سے کوئی میری مثل ہے؟ لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. صرف یہ نہ دیکھو کہ تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہاری بھی 2 ٹانگیں میری بھی 2 ٹانگیں ہیں، تمہاری بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہاری بھی ایک زبان ہے میری بھی ایک زبان ہے. یہ آنکھیں جنت تک دیکھتی ہیں، تم دیکھتے ہو؟ یہ ٹانگیں جو ہے فکان قاب قوسین اور ادنیٰ تک جانے والی ہیں. یہ آنکھیں، یہ جو زبان ہے یہ، اور اس کا جو لعاب ہے یہ کھارے پانی کو میٹھا کرنے والا ہے. ہانڈی میں ڈال دیا جائے تو ہانڈی میں برکت پیدا کر دیتا ہے، آٹے میں ڈال دیا جائے تو آٹے میں برکت پیدا کر دیتا ہے. 1400 صحابہ جو ہے یہ انگلیاں اگر پانی کے اندر ڈال دیں تو اس سے فوارے بہنے لگتے ہیں. تمہاری انگلیاں پانی نکالتی ہیں؟ 1400 صحابہ وہاں پر موجود ہیں، اپنے مشکی سے وضو کر رہے ہیں اور غسل کر رہے ہیں، مشکیزیں بھر رہے ہیں، اور پانی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ کے ساتھ جو ہے نبی کو کھڑا کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کا کیا مقابلہ؟ اور کیوں بات کرنی ہے تو مخلوق کی کریں. حضور کے علم کے ساتھ کسی کا کمپیریزن کرنا ہے تو پھر اللہ کی جو باقیہ مخلوق ہے ان کو لے کر آئیں، ان سب کا علم ایک طرف رکھ دیں اور میرے نبی کا علم ایک طرف رکھ دیں. کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ ہمارے مسلمان ہی ہیں لیکن وہ یہ جرت کرتے ہیں کہ جس بات میں، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ توحید کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. They are going to give support to توحید، کہ توحید گرنے والی ہے. بھئی توحید کدھر جا رہی ہے؟ اللہ اللہ ہے، اس کو کوئی نیچا دکھا سکتا ہے؟ وہ لوگوں کو عزت دینے والا ہے، وہ لوگوں کو غالب کرنے والا ہے، وہ لوگوں کو اونچا کرنے والا ہے. اس کو نیچا کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو کم سے کم ایک مسلمان تو نہیں کر سکتا نا. جو مشرک یا منافق جو کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک مسلمان کو تو نہ ملاؤ نا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے. پھر جلدی سے آیتیں پڑھ لیتے. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، فرمایا کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں، پیچھے خفیہ مشورہ گزر گیا نا، یہ جو خفیہ مشورے ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی بھلائی نہیں ہے، سب فسادی. یہ مشورے جو ہے یہ جو کانوں میں پھونکے جو ہے مارنی ہیں. فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشیاں ہیں نا، یہ کانوں کے اندر پھونکے مارنا، یہ شیطان کی طرف سے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ یہ ایمان والوں کو جو ہے اذیت دیں، ان کو حزن پہنچائیں کہ یار پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور خاص طور پر فرمایا کہ جب 3 افراد ہو نا، 3 افراد، تو ایسی صورت میں 2 افراد مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، جس طرح ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، یہ کلچر ہمارے ہاں بھی بڑا ہے، تو کان سے کان لگائے اور پھونکے مار رہے ہیں ایک دوسرے کے کانوں میں. اب تیسرا بندہ وہ اکیلا بیچارہ ان اٹینڈڈ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ دونوں تو کانوں میں ایک دوسرے کے پھونکے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا میرے خلاف ہی تو بات نہیں کر رہے، کوئی میرے خلاف ہی تو سازش نہیں کر رہے. دیکھو ایک گمان تو جاتا ہے نا. تو ایسی صورت میں جہاں پر 3 افراد ہوں تو 2 افراد کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس بندے کی رسپیکٹ میں جو ان کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے. ہاں اگر 4 ہوں 5 ہوں ٹھیک ہے نا، 3 سے زیادہ ہوں تو پھر اگر چلو وہ 2 بندے کوئی بات اپنی ضروری کر بھی رہے ہیں، ضروری بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو یہ جو بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ اکیلا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو لونلی فیل نہیں کرے گا، ان اٹینڈڈ فیل نہیں کرے گا، وہ پھر اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ
ہاں سوائے اس شخص کے الا من امر بصدقۃ و معروف کہ جو کسی خیرات کا حکم دیتا ہے یا نیک کام کا حکم دیتا ہے، وہ اصلاح بین الناس یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے. یہ کام ایسے ہیں، خیرات کا، نیک کام، صلح کروانے کا، یہ اگر جو ہے کوئی حکم دیتا ہے کہ تو یہ کام ٹھیک ہے نا. اس کی بڑی جو ہے آپ دیکھیں نا صدقہ کا حکم ہے. آپ سے نے فرمایا کہ ایک اگر گٹھلی کے برابر جو ہے صدقہ دیا جائے، کھجور کی گٹھلی کے برابر، تو قیامت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں احد پہاڑ جتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے جس طرح تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور بالکل جو ہے وہ جانور بالکل تیار ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا گٹھلی کے برابر جو ہے آپ نے صدقہ دیا، قیامت میں انسان جائے گا دیکھے گا احد پہاڑ جتنا ہوگا. تو عرض کرے گا مولا میں نے تو اتنا سا صدقہ دیا تھا، اتنا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے صدقے کو بڑھا دیا ہے. تو پھر اس وقت وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اس سے زیادہ کرتا. اگر میرے اتنے سے صدقے کا اتنا اجر مل رہا ہے تو میری استطاعت تھی، اگر میں اس سے زیادہ کرتا تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ کیا شان عطا فرماتا. پھر اسی طرح جو ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا. اب صلح کروانا، حالانکہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن دو یعنی کہ لوگوں کے درمیان اگر صلح کی نیت سے، سمجھے نا، آپ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں جو خلاف حقیقت ہے، جو جھوٹ ہے بظاہر، لیکن آپ دونوں کو قریب لانے کے لیے، دونوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کے درمیان اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں نا تو وہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جھوٹ نہیں ہے. مثال طور پر آپ کا ایک دوست ہے، وہ کسی اپنے دوست سے آپ بیچ میں ہیں، وہ جو ہے بزن ہے کسی کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اپنے اس دوست کے بارے میں، اس کے دل میں کوئی گانٹ پڑ گئی ہے، گرا پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کہیں نہیں یار آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ اس کے بارے میں کل ہی اس سے ملا تھا، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا یار اس بندے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑا شاندار آدمی. وہ تو آپ کے بارے میں اچھا یہ کہہ رہا تھا میرے بارے میں، اس کے یہ خیالات ہیں. اب دیکھو آپ نے اس کا ذہن تبدیل کر دیا کیا. اب حالانکہ نہ وہ آپ کل اس سے ملے ہیں، نہ اس نے کوئی شاندار الفاظ اس کے بارے میں کہے ہیں، آپ نے اپنے پیٹ سے وہ باتیں ساری گھڑی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کے درمیان جو دوریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا رشتہ داریوں میں آپ کو بہت ایسے موقع ملیں گے جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دو دلوں کو ملانے کے لیے اگر آپ کو بظاہر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جھوٹ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں ہے. تو یہ اصلاح بین الناس کا جو ہے اتنا اجر ہے. پھر فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو کوئی یہ کام، یہ صدقہ کا، نیکی کا، صلح جوئی کا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے تو ہم اس کو عنقریب عظیم اجر عطا کریں گے. تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی کام کرو، صدقہ دو، کوئی نیک کام کرو، صلح کرواؤ، جو کچھ بھی کرو، نیت تمہاری، انٹینشن تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. سمجھے نا، دو دلوں کو ملا رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے ملاؤ. صدقہ دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، نیک کام کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے. کوئی ذاتی طمع، لالچ، مفاد، نفس پرستی، واہ واہ کی تمنا یہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھے نا، بس واہ واہ جو ہے ملے تو اللہ کی بارگاہ سے ملے، اس کی بارگاہ سے مل گئی تو سب کچھ. میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجاہد ہوگا قیامت کے اندر، اس نے جہاد کیا ہوگا، جہاد کے اندر مارا جائے گا اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا میں نے جہاد کیا تھا تیرے لیے، لڑا تھا، تلواریں چلائی تھی، زخم کھائے تھے، شہید ہوا تھا، تو مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، تیری بہادری کے چرچے ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ چرچے ہو گئے. جو تو نے نیت کی تھی اس کے مطابق تو جب مر گیا تھا نا، لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کی تھی، بڑے چرچے ہوئے تھے، اب تو جا جہنم میں. اسی طرح سخی آئے گا، سخی جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا میں نے تو اتنی سخاوت کے دریا بہا دیے تھے. اللہ فرمائے گا تو نے سخاوت کے دریا اس لیے بہائے تھے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. تو لوگوں کی زبانوں پر سخاوت کے تیرے چرچے ہوئے تھے نا، لوگ تجھے سخی سخی کہتے تھے.
تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، جا چلا جا۔ اسی طرح نمازیوں کے بارے میں حکم ہوگا، حاجیوں کے بارے، اس لیے جو عمل کرو، نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، جو بھی کرنا ہے نیک عمل کرو، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی، چوری کی، چوری کرنے کے بعد پورا جناب ڈرامہ کیا، پورا خاندان قبیلہ جمع کر لیا، اس بے گناہ یہودی کے اوپر الزام لگایا، ایک پورا سین کریٹ کر کے رکھ دیا، ایک پورا ڈرامہ کیا۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتایا ہوگا، یعنی حضور کا ٹینٹ بھی ہو گیا، میلان بھی ہو گیا، فیصلہ قریب تھا کہ آپ یہودی کے خلاف کر دیتے۔ اب جب وحی کے ذریعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا کہ معاملہ تو برعکس تھا، یہودی بے گناہ تھا، معصوم تھا، اور قصوروار گناہگار چور جو ہے یہ تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنی تکلیف گزری ہوگی یا نہیں؟ ایک بوجھ آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ جو ہے واضح ہو چکی ہے، یہ بھی مخالفت ہی ہے نا، کہ دین کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا الزام دوسرے پر نہ دھرو، دین تو یہ کہہ رہا ہے، تو الزام دوسرے پر دھر کر انہوں نے رسول کی مخالفت کی نا، رسول کو تکلیف دی، اذیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ جو ہے سے جدا راہ کی پیروی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور بالآخر وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے دوزخ میں جو ہے ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ مومنین کی راہ سے جدا راہ چلا، اب یہاں سے مومنین کے اولین مخاطب کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس سے علماء نے جو ہے اجماع صحابہ، اجماع امت، کہ جب کسی بات کے اوپر اگر صحابہ کا اجماع ہو، تابعین کا اجماع ہو، تبع تابعین کا اجماع ہو، سلف صالحین کا اجماع ہو، اس اجماع کے خلاف جانا یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے، فسق ہے، گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو جن باتوں پر اجماع امت ہے ان باتوں کو بھی جو ہے وہ باتیں بھی واجب ہو جاتی ہیں، ان پر عمل کرنا۔ تو یہاں تک جو ہے آج ہم نے آیت نمبر 115 تک کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 116 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو منور فرمائے، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔